उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। मेरा हुक्म तुम्हारी ज़ात के लिए नहीं, तुम्हारे ओहदे के लिए है, समझे। सर सुल्तान वाकई मूड में थे। ओहो मगर सुल्तान आलिए मकाम, मैं तो आपकी रियाया में शामिल हूँ, अब मुझे तो हुक्म दे सकते हैं। मगर चीफ, वो तो हुक्म का लफ्ज़ दूसरों की ज़ुबान से सुनते ही बुदक जाते हैं। इमरान ने घबराए हुए लहजे में कहा, फिर तुमने क्यों कहा था कि मैं हुक्म दिया करूं? अब भुगतो, तुम और तुम्हारा चीफ। मैंने जो हुक्म देना था दे दिया, और ये अच्छा, वरना ना जाने तुम्हारे चीफ को आमादा करने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ते। सर सुल्तान ने हंसते हुए कहा, सिर्फ 10-12 ही काफ़ी रहते, अब आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं दी जा सकती। इमरान ने शरारत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, 10-12? क्या 10-12? सर सुल्तान ने हैरत भरे लहजे में पूछा, पापड़? आपने खुद ही तो कहा है कि ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते, इसलिए मैंने कम से कम तादाद बता दी। चाय शहनशाह मिल जाएगी और पापड़ सुल्तान से, मेरे मज़े आ जाएंगे। इमरान ने कहा, और दूसरी तरफ सर सुल्तान बेइख्तियार हंस पड़े। इमरान, मैंने तुम्हारे कहने पर जब TX फार्मूले और एहसन बेग के मुतालिक मालूमात हासिल की तो पता चला कि एहसन बेग ने यह फार्मूला बहरिया के डिफेंस सेक्रेटरी के साथ डिस्कस किया था। फिर बहरिया के आला तरीन हुकाम ने इसमें दिलचस्पी ली और बहरिया के आला हुकाम ने ही अपने तौर पर इस पर काम करने का फैसला किया। चनाचा बहरिया के बजट में इसके लिए भारी रकूमात मखसूस की गई और एहसन बेग को प्राइवेट लेबॉर्ट्री बना कर दी गई। बहरिया के आला हुकाम ने इसकी मंजूरी बराह रास्त सदर से हासिल की थी। वो उसे वजारत साइंस के सामने इस वक्त लाना चाहते थे जब यह मुकम्मल हो जाए, क्योंकि उन्हें ख़तरा था कि वजारत साइंस इसका इल्म सुपर पावर्स को हो सकता है। सदर ने इस आइडिए को मंजूर कर लिया था, इसलिए वजारत साइंस को इस बारे में कतई कोई इल्म ना था। मैंने जब इत्फाकन एक मीटिंग में सदर साहब से इस सिलसिले में बात की तो वो चौंक पड़े। फिर उन्होंने मुझे ये सब कुछ बताया। इस पर मैंने बहरिया के सेक्रेटरी डिफेंस से बात की तो उन्हें इल्म ही ना था कि एहसन बेग अगवा हो गया है और उसकी लेबॉर्ट्री तबाह हो चुकी है। वो तो मुतमईन थे कि इसका इल्म किसी को नहीं, इसलिए यकीनन इस पर काम हो रहा होगा। चनाचा उन्होंने फौरी तौर पर सदर मुमलिकत को इसकी वापसी का कहा और सदर मुमलिकत ने मुझे कहा कि मैं चीफ को इस केस पर काम करने के लिए रजामंद करूं, क्योंकि बकौल सदर मुमलिकत अगर ये फार्मूला मुकम्मल हो जाता तो पाकिस्तान की बहरिया यकीनन नाकाबिले तस्खीर हो जाती। और जानते हो कि पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क काफरिस्तान की बहरिया हमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है और हमारे लिए इससे ताकतवर बहरिया तैयार करना नामुमकिन है। इसलिए इस फार्मूले की पाकिस्तान के दिफा के लिए इंतहाई अहमियत है। और सर सुल्तान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, लेकिन ये तो ज़्यादती है सर सुल्तान कि इस कदर अहम फार्मूले और इसके साइंसदान की पूरी तरह हिफाजत ही नहीं की गई, और जबकि उनकी नाअहली की वजह से ये गायब कर दिया गया है तो अब सेक्रेटरी सर्विस पर बोझ डाला जा रहा है। इमरान ने कदरे तलख लहजे में कहा, बहरिया का डिफेंस सेक्रेटरी इसका जिम्मेदार था और उससे इसकी नाअहली और गफलत की फौरी सज़ा दे दी गई। उसे ना सिर्फ नौकरी से निकाल दिया गया बल्कि इसका कोर्ट मार्शल करके उसे सज़ा भी दी गई। और सर सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा, ऐसे नाअहल और के गैर जिम्मेदार लोगों के साथ यही सलूक होना चाहिए। बहरहाल अब आपका नादिर शाही हुक्म चूँकि सादिर हो चुका है, इसलिए बगैर पापड़ खाए अब काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि बहरहाल मामला पाकिस्तान के मुफादात का है। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, शुक्रिया, मैं सदर साहब को रजामंदी की रिपोर्ट दे दूंगा। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की मुतमईन आवाज़ सुनाई थी। बिल्कुल दे दें, इमरान ने कहा, और दूसरी तरफ से खुदा हाफिज़ के अल्फाज सुनते ही उसने रिसीवर रख दिया। अगर पहले ही इसकी मुनासिब हिफाजत की जाती तो ये मसला ही खड़ा ना होता, लेकिन बहरहाल इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। और उसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जूलिया बोल रही हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर। दूसरी तरफ से जूलिया का लहजा यकलख्त मौतमाना हो गया। एक हुलिया नोट करो, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही उसने हुलिया एहसन बेग का बता दिया। उसकी कदो कामत की तफसील भी बता दी। इस आदमी का एहसन बेग है, ये साइंसदान है, इसे अगवा कर लिया गया है और अगवा करने वाली तंजीम ब्लैक थंडर है। इसे अगवा करके किसी भी अंदाज में मुल्क से बाहर ले जाया गया है। सीक्रेट सर्विस की ड्यूटी लगा दो कि वो एयरपोर्ट, चार्टर्ड तैयारों की कंपनियों, ट्रेन और बहरी जहाज़ों और ऐसे तमाम ज़राए जिनसे किसी आदमी को मुल्क से बाहर किसी भी सूरत में निकाला जा सकता हो को चेक करें और इस बात का सुराग लगाएं कि एहसन बेग को किस ज़रिए से मुल्क से बाहर ले जाया गया है।
یہ کام انتہائی ہنگامی بنیادوں پر ہونا ہے، عمران نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے جولیا نے جواب دیا اور عمران نے ہاتھ مار کر کوریڈور دبایا اور ٹون آنے پر اس نے دانش منزل کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جب رابطہ قائم ہوا تو اس نے بلیک زیرو کو حکم کے بارے میں بریف کیا تاکہ اگر جولیا یا سیکرٹ سروس میں کوئی رکن اسے کال کرے تو وہ معاملے کو ہینڈل کر سکے۔ پھر ریسیور رکھ دیا گیا۔ وہ اٹھا اور دیوار میں نصب ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری میں سے ایک مخصوص ساخت کا ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے لا کر میز پر رکھا اور اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ہیلو عمران کالنگ اوور۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے کال دینی شروع کر دیے۔ یس سر، ٹائیگر اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند منٹ بعد ٹرانسمیٹر سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر، سائنسدان ایسن بیگ کو بلیک تھنڈر کے وہ ایجنٹ جیمز اور جارج یقیناً اب تک ملک سے باہر لے جا چکے ہوں گے، لیکن وہ عام انداز میں اسے نہ لے گئے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اس کے لیے انہوں نے کسی ایسے گروپ کی خدمات حاصل کی ہوں جو لانچوں کے ذریعے سمگلنگ کا دھندا کرتے ہوں۔ تم اس آئیڈیا پر فوری کام شروع کر دو، اوور، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس باس، اوور، دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ پھر ٹرانسمیٹر کو الماری میں رکھ کر وہ فلیٹ سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے دانش منزل کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی تاکہ اگر سیکرٹ سروس کی طرف کوئی کال آئے تو وہ فوری طور پر کوئی لایا عمل طے کر سکے۔ لیکن اچانک ایک موڑ مڑتے ہی وہ بری طرح چونک پڑا اور بے اختیار اس نے ہونٹ بھینچ لیے، کیونکہ اس نے موڑ مڑتے ہی اپنے پیچھے سفید رنگ کی ایک کار کو بھی مڑتے ہوئے بیک مرر میں دیکھ لیا تھا اور اس کے ذہن میں یہ سفید کار ابھر آئی۔ اس نے فلیٹ سے روانہ ہونے کے بعد پہلے بھی 2 بار اس سفید کار کو چیک کیا تھا، لیکن چونکہ سڑک پر بے شمار کاریں تھیں اس لیے وہ اس کی موجودگی پر چونکا نہ تھا۔ لیکن اب جب اس نے اس سفید کار کو اپنے پیچھے موڑ موڑتے دیکھا تو وہ چونک پڑا تھا، اور پھر اگلے چوک سے اس نے دانش منزل کی طرف بڑھنے کی بجائے اس نے کار کو ایک اور سڑک پر موڑ دیا اور اب اس سفید کار کو اچھی طرح چیک کرنا چاہتا تھا۔ پھر واقعی ہی 2-3 موڑ مڑنے کے بعد اسے یقین آ گیا کہ سفید کار اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ چنانچہ اس نے کار ایک ویران علاقے کی طرف جانے والی سڑک پر موڑ دی۔ کافی آگے جا کر جیسے ہی ایک تنگ سا موڑ آیا، عمران نے بجلی کی سی تیزی سے کار ایک سائڈ پر روکی اور دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا اور دوڑتا ہوا ایک درخت کے موٹے تنے کی اوٹ میں رک گیا۔ اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ چند لمحوں بعد وہ سفید کار پٹری سے موڑ پر نمودار ہوئی اور پھر اس کے ٹائر چیخ اٹھے۔ کار ایک جھٹکے سے عمران کی کار کے قریب رک گئی۔ فرنٹ سیٹ پر 2 مقامی آدمی موجود تھے اور وہ دونوں حیرت سے عمران کی خالی کار کو اندر اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ دوسرے لمحے ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھی ہی تھی کہ عمران نے ریوالور کا رخ اس کار کے فرنٹ ٹائر کی طرف کر ٹریگر دبا دیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور دوسرے لمحے سفید کار بری طرح لڑکھڑاتی ہوئی ایک سائڈ پر رکی۔ پھر اس میں سے دونوں آدمی نکل کر دوسری طرف کو دوڑتے ہی لگے تھے کہ عمران نے ایک بار پھر ٹریگر دبا دیا اور یکے بعد دیگرے 2 دھماکوں کے ساتھ ہی دونوں چیختے ہوئے منہ کے بل زمین پر گرے۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن نیچے گرے اور پھر وہ گھسٹ کر آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ گولیاں دونوں کے کولہوں پر پڑی تھی، البتہ ریوالور ابھی تک ان دونوں کے پاس موجود تھے۔ خبردار، اب اگر حرکت کی تو گولیاں کھوپڑیاں توڑ دیں گی۔ ریوالور پھینک دو، عمران نے اونچی آواز میں چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے یکے بعد دیگرے 2 اور فائر کر دیے اور وہ دونوں گولیاں ان کے جسموں کے قریب زمین پر پڑیں اور ان دونوں نے بھی اختیار چیختے ہوئے نہ صرف ہاتھ میں موجود ریوالور دور پھینک دیے بلکہ اپنے دونوں ہاتھ بھی اپنے سروں پر رکھ لیے اور عمران ان کے قریب پہنچ گیا۔ ان دونوں میں سے ایک کے ہاتھ نیچے گر گئے اور عمران نے ہونٹ بھینچ گئے۔ وہ مر چکا تھا۔ عمران نے دوسرے کو ہاتھ سے سیدھا کیا، پھر اس کی گردن پر پیر رکھ کر موڑ دیا اور اس آدمی کو پہلے سے خستہ حالت اور زیادہ تیزی سے بگڑنے لگی۔ نام بتاؤ، جلدی کرو ورنہ، عمران نے پیر کو ذرا سا زور دیتے ہوئے کہا۔ ڈکسن، میرا نام ڈکسن ہے، پلیز یہ پیر ہٹا لو پلیز، اس آدمی نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا اور عمران نے پیر ہٹا لیا۔ کس کے کہنے پر میرا تعاقب کر رہے تھے؟ بولو ورنہ، عمران نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کا رخ اس کے سینے کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ دونوں عام سے گنڈے تھے، اس لیے ظاہر ہے وہ کسی کے حکم پر ہی اس کا تعاقب کر رہے ہوں گے۔ استاد مارٹی کے کہنے پر ہم اس کے آدمی ہیں، ڈکسن نے رک کر جواب دیا۔ کہاں رہتا ہے مارٹی؟ جلدی بتاؤ، عمران نے اور زیادہ کرخت لہجے میں کہا۔ بندر کہا ریڈ لائن سی کلم میں، ڈکسن نے رک کر جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آواز بند ہو گئی، وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ عمران نے ریوالور جیب میں ڈالا اور پھر جھک کر اس نے ان دونوں کے
ہاتھ پکڑے اور انہیں گھسیٹتا ہوا سڑک پار کر کے ان کی کار کی طرف لے آیا۔ پھر کار کا دروازہ کھل کر اس نے ان دونوں کو کار کی اکبی نشست پر ڈالا اور دروازہ بند کر کے وہ تیزی سے اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور تیزی سے دوڑتی چلی گئی۔ اس کے ذہن میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ نام کے لحاظ سے تو مارٹی ایک عام سا کنڈا لگ رہا تھا اور کسی عام سے کنڈے سے اسے یہ توقع نہ ہو سکتی تھی کہ اس کے آدمی اس کا باقاعدہ تعاقب کرتے۔ یقیناً کوئی خاص ہی مسئلہ ہوگا، اس لیے وہ فوری طور پر اس استاد مارٹی کو چیک کر لینا چاہتا تھا۔ اور پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد اس کی کار بندرگاہ کے علاقے میں داخل ہو گئی۔ عمران نے کار ایک سائڈ پر روکی اور پھر ڈیش بورڈ سے اس نے ماسک میک اپ باکس نکالا اور ماسک پہن کر اس نے اپنے چہرے کو بدلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا حلیہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس نے کار براہ راست کلب کی طرف لے جانے کی بجائے اسے جنرل پارکنگ میں روکا اور پھر نیچے اتر کر اس طرف کو پیدل ہی چلنے لگا جدھر کلب بنے ہوئے تھے۔ یہ صاحب کلب ملاحوں سے پر تھے اور یہاں کھلے عام شراب وغیرہ بھی فروخت ہوتی تھی، کیونکہ غیر ملکی ملاحوں کی وجہ سے حکومت نے ان کلبوں کو باقاعدہ شراب فروخت کرنے کے لائسنس جاری کیے ہوئے تھے۔ ابھی عمران کلبوں کے بورڈ پڑھتا ہوا آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ اس ایک کلب کے سامنے ٹائیگر کی کار کھڑی دیکھی۔ وہ چونک کر اس طرف بڑھا۔ ابھی وہ کار کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اس نے کلب کے برآمدے سے ٹائیگر کو باہر آتے ہوئے دیکھا۔ ٹائیگر میرے ساتھ آؤ، عمران نے اس کے قریب آتے ہی کہا اور ٹائیگر پوری طرح چونک پڑا۔ او آپ اور یہاں میک اپ میں؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ استاد مارٹی ہے یہاں، اس کے 2 آدمیوں نے میرا تعاقب کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے مارٹی کو چیک کرنا ہے، اور اس نے خشک لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گیا۔ حیرت ہے، مارٹی تو صرف شراب کی سمگلنگ کا دھندا کرتا ہے اور بالکل ہی عام سا گنڈا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن بہرحال اسے چیک تو کرنا ہے، اس نے کہا اور ٹائیگر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ آئیے، وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے جلد ہی وہ آپ کے سامنے زبان کھول دے گا، ٹائیگر نے کہا اور تیز تیز قدم بڑھاتا آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ریڈ لائن نامی سی کلب کے مین گیٹ سے ہال میں داخل ہو رہے تھے۔ ہال میں واقع مختلف ملکوں اور قومیتوں کے لوگ بھرے ہوئے تھے۔ شراب کی بو اور گھٹیا منشیات کی دھوؤں سے فضا بے حد بوجھل سی ہو رہی تھی۔ ایک طرف کاؤنٹر کے پیچھے ایک بھاری جسم کا گنڈا کھڑا ہوا تھا۔ ٹائیگر کو اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ پوری طرح چونک پڑا۔ آپ باس کوبرا، آپ اور یہاں؟ کاؤنٹر مین نے دانت نکلتے ہوئے قدرے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ مارٹی کہاں ہے؟ اس کے لیے کام لایا ہوں، ٹائیگر نے نرم لہجے میں کہا۔ باس دفتر میں ہے جناب، میں آپ کی آمد کی اطلاع دے دوں گا، کاؤنٹر مین نے انتہائی موتبانہ لہجے میں کہا۔ اس کی ضرورت نہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ پہلے اطلاع کی جھنجھڑ میں پڑتا رہوں، ٹائیگر نے اس طرح کرخت لہجے میں کہا اور ایک سائٹ پر بنی ہوئی راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ عمران خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ اب تمہارے روب تاب کا دائرہ کار واقعی پھیلتا جا رہا ہے، عمران نے راہداری میں داخل ہوتے ہوئے کہا اور ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اس لائف میں اگر روب اور دبدبا نہ رکھا جائے تو یہ لوگ گھاس بھی نہیں ڈالتے، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مطلب یہ کہ اب تمہیں باقاعدہ گھاس ڈالی جانے لگی، عمران نے جواب دیا اور ٹائیگر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اب وہ دونوں ایک بند دروازے کے سامنے پہنچ چکے تھے جس کے باہر 2 مسلح آدمی کھڑے تھے۔ ٹائیگر کے قریب آتے ہی ان دونوں نے بڑے معتبانہ انداز میں ٹائیگر کو سلام کیا، پھر ایک نے جلدی سے مڑ کر دروازے کو دھکیل کر کھول دیا اور ٹائیگر اس طرح اندر داخل ہوا جیسے کوئی بادشاہ اپنے مفتوحہ علاقے میں داخل ہو رہا تھا۔ تم کوبرے، تم! اس طرح اچانک اندر صوفے پر ایک طوائف نما عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک بھاری جسم کے آدمی نے بھی اختیار اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات تھے، اس کے ہر ہاتھ میں شراب کا جام تھا۔ تم دفع ہو جاؤ، ٹائیگر نے اس عورت سے مخاطب ہو کر انتہائی کرخت لہجے میں کہا تو وہ عورت تیزی سے اٹھی اور پھر تقریباً دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ تمہارے 2 آدمی ایک شخص علی عمران کا تعاقب کر رہے تھے، کیوں؟ ٹائیگر نے اس عورت کے باہر جاتے ہی مارٹی سے مخاطب ہو کر کہا جو اب ذہنی طور پر خاصا سنبھلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ارے کمال ہے، تمہیں اس کی خبر کیسے ہو گئی؟ وہ دونوں تو اپنے کام میں ماہر ہیں۔ ویسے مجھے حیرت ہے کہ میں نے پہلی بار لمبا دھندا ہاتھ میں لیا ہے اور تم سر پر پہنچ گئے، مارٹی نے بے اختیار اچھلتے ہوئے کہا۔ تو تمہارا خیال تھا کہ تم کوبرے کو حصہ دیے بغیر لمبا دھندا کر لو گے، ٹائیگر نے گراتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں کوبرے، بس مجھے خیال نہ رہا تھا، بہرحال اب تمہیں پتہ چل گیا تو میں تمہارا حصہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹھو، کیا پیو گے؟ مارٹی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کتنا لمبا دھندا ہے؟ ٹائیگر نے اسی طرح سرد لہجے میں پوچھا۔
ارے اتنا لمبا دھندا بھی نہیں، میرے لیے لمبا دھندا تھا، تمہارے لیے نہیں۔ صرف 50,000 روپے ملے ہیں، مارٹی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کس پارٹی کا کام ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ اس سے تمہارا کیا مطلب کوبرے؟ بس تم اپنا حصہ لو اور اسے بھول جاؤ، مارٹی نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ پوری طرح چیختا ہوا اچھل کر سائڈ پہ جا گرا۔ ٹائیگر کا بھرپور تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تھا۔ الو کے پٹھے، کوبرے سے اڑنے کی کوشش کر رہے ہو، حقیر کیڑے، ٹائیگر نے غراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں لمبی نال کا ایک بھاری ریوالور نظر آنے لگ گیا، جبکہ عمران اطمینان سے ایک سائڈ پر صوفے پر اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسے اسے صرف تماشا دیکھنے سے غرض ہو۔ بتاتا ہوں، پلیز کوبرے، مجھے مت مارو پلیز، مارٹی نے بجائے کوئی سخت رد عمل ظاہر کرنے کے الٹا ککیاتے ہوئے کہا۔ بولو، کس پارٹی کا کام ہے؟ ٹائیگر نے تیز لہجے میں پوچھا۔ جیکسن کا، ایک غیر ملکی ہے، ہوٹل شیٹن میں ٹھہرا ہوا ہے، مارٹی نے جواب دیا۔ کہاں کا رہنے والا ہے اور تم سے اس کا رابطہ کیسے ہوا؟ ٹائیگر نے پہلے سے زیادہ غراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ ایکریمین ہے، پہلے رالف نے اس کا کام کیا تھا، ایک آدمی کو کافرستان بھجوایا گیا تھا اور اس لانچ میں بھی میں بھی تھا کیونکہ میرا مال بھی جا رہا تھا۔ راستے میں اس سے تعارف ہو گیا، پھر وہ اچانک یہاں میرے پاس پہنچا اور اس نے مجھے کام دیا۔ پہلے تو میں نے اس سے کہا کہ وہ رالف کی پارٹی ہے، اس لیے اگر میں نے اس کا کام لے لیا تو رالف ناراض ہو جائے گا، لیکن اس نے کہا کہ وہ کام کسی بڑے آدمی کی بجائے مجھ سے ہی کرانا چاہتا ہے تو میں نے حامی بھر لی۔ کام بھی معمولی سے تھا، ایک آدمی کی نگرانی کرنی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ آدمی جس کا نام علی عمران ہے انتہائی خطرناک اور ہوشیار آدمی ہے، اس لیے نگرانی انتہائی محتاط انداز میں ہونی چاہیے۔ چنانچہ میں نے رالف کے ہی 2 آدمی ڈکسن اور جیفری کو ہائر کر لیا، وہ ایسے کام کرتے رہتے ہیں اور آدھی رقم انہیں دے دی، بس یہ بات ہے۔ مارٹی نے ساری تفصیل بتا دی۔ اب تک کیا رپورٹ ملی ہے تمہیں؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ رپورٹ ڈکسن نے براہ راست اسے ہی دینی تھی، اس نے خود کہا تھا، مارٹی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، اسے فون کر کے یہاں بلواؤ، ٹائیگر نے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ یہاں نہ آئے، اس لیے اس بات کو رہنے دو، ہمیں وہیں جانا ہوگا، اسے ساتھ لے لو، عمران نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ سنو، تم نے ہمارے ساتھ اس پارٹی کے پاس چلنا ہے اور اگر تم نے کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو جانتے ہو کہ تمہارا کیا حشر ہوگا، ٹائیگر نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں میں کوئی شرارت نہ کروں گا، مارٹی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ سنو، اگر تم نے کوئی شرارت نہ کی تو میں حصہ بھی نہ لوں گا، میرا وعدہ، چلو، ٹائیگر نے کہا اور مارٹی کا ستا ہوا چہرہ حصہ نہ لینے کی بات سنتے ہی کھل اٹھا۔ وہ واقعی ایک 3rd کلاس بدماش تھا جس کے لیے معمولی سی دولت بھی بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مارٹی کی کار میں بیٹھے شہر کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے۔ مارٹی ڈرائیونگ سیٹ پر تھا جبکہ ٹائیگر سائیڈ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور عمران عقبی سیٹ پر تھا۔ کار تیزی سے دوڑتی ہوئی شہر کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کیا آج تمہاری ملاقات اس جیکسن سے ہوئی؟ پیچھے بیٹھے ہوئے عمران نے پوچھا۔ ہاں، 2 بار ہوئی ہے، ایک بار میں اس کے ہوٹل گیا تھا، دوسری بار وہ میرے پاس آیا تھا، مارٹی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا حلیہ تفصیل سے بتاؤ اور کمرہ نمبر بھی، عمران نے پوچھا اور مارٹی نے حلیہ بتانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی کمرہ نمبر بھی بتا دیا۔ کار ایک سائڈ پر روک دو مارٹی، ہم نے کچھ مشورے کرنے ہیں، اچانک عمران نے کہا اور مارٹی نے ساتھ بیٹھے ہوئے ٹائیگر کی طرف دیکھا تو ٹائیگر نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ مارٹی نے کار ایک سائڈ پر کر کے جیسے ہی روکی، عمران کا ہاتھ گھوما اور مارٹی چیخ مار کر وہیں ڈرائیونگ سیٹ پر ہی اوندھی منہ گر گیا۔ عمران نے پوری قوت سے ریوالور کا دستہ اس کی کھوپڑی پر مار دیا تھا۔ سٹیئرنگ پر گرتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن عمران کی فوری دوسری ضرب نے اسے حرکت کرنے کی بھی قابل نہ چھوڑا۔ اسے اٹھا کر باہر لے آؤ اور جھاڑیوں میں ڈال دو، عمران نے ٹائیگر سے کہا اور ٹائیگر جلدی سے نیچے اترا اور گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ گیا۔ پھر اس نے دروازہ کھول کر مارٹی کو باہر کھینچا اور اسے کاندھے پر ڈال کر سائڈ پر موجود بڑی بڑی جھاڑیوں کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عمران عقبی سیٹ سے اتر کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ جب لمحوں بعد ٹائیگر واپس آیا تو عمران نے اسے سائڈ سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر اس کی سیٹ پر بیٹھتے ہی اس نے کار آگے بڑھا دی۔ اسے ہوش آ گیا تو ٹائیگر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، تو کیا ہوا؟ اپنے کلب چلا جائے گا، ہمیں صرف اسے اس وقت تک جیکسن کو کسی قسم کی اطلاع دینے سے روکنا ہے جب تک ہم جیکسن تک نہیں پہنچ جاتے، عمران نے کہا اور ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار ہوٹل شیٹن کے کمپاؤنڈ میں پہنچ کر پارکنگ کی طرف بڑھ گئی۔ پارکنگ میں کار روک کر عمران اور ٹائیگر نیچے اترے اور تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے عمارت کی طرف بڑھ گئے۔ کمرہ نمبر 12، تیسری منزل میں جیکسن صاحب موجود ہیں، عمران نے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی لڑکی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ جیکسن صاحب؟ وہ تو 1 گھنٹہ پہلے کمرہ چھوڑ گئے ہیں، لڑکی نے کہا تو عمران اور ٹائیگر دونوں چونک پڑے۔
چھوڑ گئے ہیں؟ کچھ بتا کر گئے ہیں؟ ہم تو ان سے انتہائی ضروری بزنس ٹاک کرنی تھی، عمران نے لہجے میں پریشانی کا تاثر پیدا کرتے ہوئے کہا۔ بتایا تو کچھ نہیں انہوں نے، لیکن ہوٹل کی کار وہ لے گئے ہیں، آپ کو کار کاؤنٹر سے معلوم ہو جائے گا۔ لڑکی نے ہال کے دوسرے کنارے پر بنے ہوئے کاؤنٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا اس کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ مسٹر جیکسن ہوٹل کی کار لے کر گئے ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں گئے؟ عمران نے کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں، وہ ایئرپورٹ گئے ہیں، یہ دیکھیے اندراج، نوجوان نے اپنے سامنے پڑے ہوئے رجسٹر کی ایک خانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ، عمران نے کہا اور تیزی سے واپس ہال کے مین گیٹ کی طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ماٹی کی کار میں بیٹھے ہوئے ایئرپورٹ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے، لیکن ایئرپورٹ پہنچ کر انہوں نے قومی چیکنگ کر ڈالی، مگر نہ ہی جیکسن کسی فلائٹ پر گیا تھا اور نہ ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ عمران ایک پبلک فون بوتھ کی طرف بڑھ گیا، اس نے اس میں سکے ڈال کر ہوٹل شیٹن کے نمبر ڈائل کیے۔ یس، ہوٹل شیٹن۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کار کاؤنٹر سے بات کرنی ہے، عمران نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، میں کار کاؤنٹر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد اسی نوجوان کی آواز سنائی دی جسے ابھی انہوں نے کار کاؤنٹر پر بات کی تھی۔ آپ نے بتایا تھا کہ مسٹر جیکسن ہوٹل کی کار لے کر ایئرپورٹ گئے ہیں، کیا کار واپس آ گئی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، ابھی چند لمحے پہلے ڈرائیور آیا اور ابھی کاؤنٹر پر بھی موجود ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اسے ذرا ریسیور دیجیے، عمران نے کہا۔ ہیلو، میں ڈرائیور بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مختلف آواز سنائی دی۔ مسٹر جیکسن کو آپ نے کہاں ڈراپ کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ شاہین ایئرپورٹ پر جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ او اچھا، شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ تیزی سے واپس مڑ گیا۔ چارٹرڈ کمپنی کے ایئرپورٹ گیا ہے، آؤ شاید ابھی وہیں مل جائے، عمران نے کہا، لیکن پھر دوسرے لمحے تیزی سے مڑا اور ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر ڈائل کر دیے۔ انکوائری کے لیے سکے ڈالنا پڑتے تھے، اس لیے اس نے ویسے ہی نمبر ڈائل کر دیے تھے۔ یس، انکوائری پلیز، دوسری طرف سے انکوائری آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ شاہین چارٹرڈ کمپنی کے ایئرپورٹ کا نمبر دے دیجیے، عمران نے کہا اور دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کوریڈور دبا کر رابطہ ختم کیا، کوٹ کی چھوٹی جیب سے سکے نکال کر ڈالے اور آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ یس، شاہین ایئرپورٹ۔ چند لمحوں بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ہمارے ایک دوست مسٹر جیکسن آپ کے ایئرپورٹ پہنچے ہیں، یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ابھی ایئرپورٹ پر ہیں یا کسی طیارے پر جا چکے ہیں، عمران نے پوچھا۔ اور کوئی تفصیل؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ وہ ہوٹل شیٹن سے ہوٹل کی کار پر آئے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ اوکے، ہولڈ کریں، میں معلوم کرتی ہوں، اسی طرف سے کہا گیا اور پھر چند لمحے کی خاموشی کے بعد آواز سنائی دی۔ یس، کیا آپ لائن پر موجود ہیں؟ بولنے والے کا لہجہ کاروباری تھا۔ یس، عمران نے جواب دیا۔ مسٹر جیکسن ابھی 15 منٹ پہلے ایک جیٹ طیارہ ہائر کر کے ناراک روانہ ہو گئے، انہوں نے ایکریمیا کے لیے ہی جیٹ ہائر کیا ہے اور اکیلے ہی اس جیٹ طیارے پر سفر کر رہے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آؤ چلیں، پرندہ تو اڑ گیا، عمران نے مسکراتے ہوئے پیچھے کھڑے ٹائیگر سے کہا اور ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ کون ہو سکتا ہے باس؟ میری سمجھ میں یہی بات نہیں آ رہی، ٹائیگر نے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ مل جاتا تو پوچھ لیتا، بہرحال تم ماٹی کی گاڑی لے کر واپس چلے جاؤ، میں ٹیکسی پر جا رہا ہوں، عمران نے کہا اور پھر ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ آپ کی گاڑی بھی تو وہی ہے، اسے فلیٹ پہنچا دوں؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ اس کھٹارہ کو کس نے اٹھانا ہے؟ میں منگوا لوں گا، عمران نے کہا اور ٹائیگر مسکراتا ہوا پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے ٹیکسی ہائر کی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہی دانش منزل کے قریب چوک پر اسے چھوڑ کر پیدل ہی دانش منزل کی طرف بڑھ گیا۔ خیریت عمران صاحب، آج پیدل مارچ ہو رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے عمران کے آپریشن روم میں داخل ہوتے ہی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ مشاہدے میں اضافہ کر رہا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ مشاہدے میں اضافہ؟ کیا مطلب؟ بلیک زیرو حیران ہو کر پوچھا۔ پیدل چلو تو ارد گرد کی چیزیں نزدیک اور صاف نظر آتی ہیں اور وقت مل جاتا ہے کہ راہ چلتے انسانوں کے چہروں کو بڑھا جائے۔ دکانوں پر لگے ہوئے بورڈ اور سڑکوں پر دوڑتی ہوئی گاڑیوں کے ماڈل، سب کچھ اطمینان سے دیکھا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر فٹ پاتھ پر چلتی ہوئی خواتین کے لباس دیکھ کر بدلتے ہوئے فیشن کا مشاہدہ ہو جاتا ہے، عمران نے جواب دیا اور بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابرٹ اینڈ کمپنی۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی تھی۔ مسٹر رابرٹ سے بات کرائیں، آقا بول رہا ہوں پاکیشیا سے، عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور چند لمحوں بعد ایک آواز سنائی دی۔
हेलो रॉबर्ट बोल रहा हूँ। बोलने वाले का लहजा स्पार्ट था। स्पेशल फ़ोन पर बात करो, इमरान ने इस बार X2 के लहजे में कहा। यस, दूसरी तरफ से मुख्तसर सा जवाब दिया गया और इमरान ने रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद टेलीफोन की घंटी बज उठी और इमरान ने रिसीवर उठा लिया। रॉबर्ट बोल रहा हूँ जनाब। रॉबर्ट का लहजा इस बार बेहद मौतमाना था। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। एक हुलिया नोट करो, इमरान ने कहा। उसके साथ ही उसने मार्टी का बताया हुआ जैक्सन का हुलिया बता दिया। नाम जैक्सन बताया गया है। कुछ देर पहले पाकिस्तान के दारुल हुकूमत से एक स्पेशल जेट तैयारा हायर करके नाराक रवाना हुआ है। तुम उसे एयरपोर्ट पर चेक करोगे, फिर उसकी निगरानी करोगे कि ये किससे मिलता है, कौन है। उसने यहाँ इमरान की खुफिया निगरानी कराने की कोशिश की है, लेकिन जब उसके मुतल्लिक मालूम हुआ तो ये नाराक रवाना हो चुका था। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। जो हुलिया आपने बताया है जनाब, इस लिहाज से तो इसका नाम डोनाल्ड है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। ये नाराक के एक ग्रुप रेड फॉक्स के चीफ, क्लिंटन का असिस्टेंट और दस्ते रास्त है, और कहा जाता है कि क्लिंटन का किसी बैनुल अक़वामी मुजरिम तंजीम से भी करीबी राब्ता है। वैसे उसका ग्रुप नाराक में बेहद बाअसर है। रॉबर्ट ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। ठीक है, उसकी निगरानी करो। अगर ये क्लिंटन को कोई रिपोर्ट दे तो वो फौरी तौर पर मुझे मिलनी चाहिए, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, मैं इंतजामात कर लूँगा, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने रिसीवर रख दिया। रेड फॉक्स नया नाम है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। यह तो छोटी मछली होगी, असल मसला तो ब्लैक थंडर का है, इमरान ने कहा। क्या इस जैक्सन या डोनाल्ड ने आपकी निगरानी कराई थी, ब्लैक ज़ीरो ने पूछा, और इमरान ने उसे तफसील बता दी। फिर उसकी अचानक वापसी और इस अंदाज में वापसी का क्या माने हुआ, ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर पूछा। हो सकता है उसे ऊपर से कोई हुक्म मिला हो। बहरहाल रॉबर्ट होशियार आदमी है, इसकी रिपोर्ट वजाहत कर देगी, लेकिन मेरी छठी हिस्स कह रही है कि इस बार मुझे ब्लैक थंडर के किसी हेडक्वार्टर से टकराना पड़ेगा, इमरान ने कहा। ओह, तो आपका मतलब है कि ब्लैक थंडर का हेडक्वार्टर नाराक में है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हो भी सकता है और नहीं भी। अब तक इसके एजेंट भी यहाँ आकर टकराते रहे, लेकिन इस बार मुझे उनके पीछे जाना होगा। तुम ऐसा करो कि फौरन टीम को अलर्ट कर दो, इमरान ने कहा। फॉरेन टीम को? क्या मतलब, ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर पूछा। फॉरेन टीम से मतलब सीक्रेट सर्विस की वो टीम जिसे फॉरेन मिशंस का खासा तजर्बा हो चुका है। मेरा मतलब है सफदर, कैप्टन शकील, तनवीर और जूलिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका मतलब है कि आपने अब सीक्रेट सर्विस को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, फॉरेन टीम और इनलैंड टीम, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। आमतौर पर होता तो ऐसे ही है, मस्तशियात अपनी जगह, इमरान ने जवाब दिया, और ब्लैक ज़ीरो ने अस्बात में सर हिला दिया। लाइक, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन